बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप कुरान समझें आसान तरीके से QC 5 का सबक नंबर 20 बी ग्रामर में 20 बी हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ग्रामर को 20 बी और 20 सी दोनों को पढ़ के हम आज मुकम्मल कर लेंगे। हम इंशाल्लाह टारगेट ये कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रामर वाला पार्ट है QC 5 का वो मुकम्मल हो जाए और उसके बाद फिर हमारा जो कुरान वाला बाकी पार्ट रह गया है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और उसमें चूंकि हम ग्रामर सारी पढ़ चुके होंगे तो हम सारी ग्रामर को अप्लाई करके उसके अंदर जहां जहां पे वो रूल्स हमें नजर आएंगे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ग्रामर में आज के सबक में जो पहला सबक है इसमें हमने पढ़ना है अस्माए खमसा यानी 5 अस्मा। इससे पहले हम अफ़ाले खमसा पढ़ चुके हैं QC 4 में। अफ़ाले खमसा वो 5 अफ़ाल थे या हैं जिन पे कोई चेंज आ जाती है, यानी उससे पहले अगर कोई खास लफ्ज लग जाए तो वो फेल अपनी हालत को चेंज कर लेता। मसलन नून वाले वो 5 अफ़ाल जो कि यफ़अलूना, तफ़अलूना और 3 मुअन्नस के अफ़ाल हैं जो नून वाले 5 अफ़ाल बनते हैं। ये वो 5 अफ़ाल अफ़ाल खमसा हैं जिनसे पहले अगर लम लग जाए तो इनका नून ड्रॉप हो जाता है। जैसे यफ़अलूना से पहले लम लग जाए तो लम यफ़अलू रह जाएगा, तफ़अलूना से पहले लम लग जाए तो लम तफ़अलू रह जाएगा। इसी तरह से 3 मुअन्नस वाले थे यफ़अलानी, तफ़अलानी और तफ़अलीना, इन सब से पहले लम लग जाए तो इनका नून ड्रॉप हो जाएगा। ये हमने QC 4 में पढ़ा था और हमने इन 5 नून वाले अफ़ाल को अफ़ाल खमसा का नाम दिया। अब इसी तरह से हमने 5 ये आपके सामने ये अफ़ाल खमसा 5 के 5 इकट्ठे नजर आ गए, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलूना और तफ़अलीना। और इसी वजन के ऊपर यकूलानी, यकूलूना, तकूलानी, तकूलूना और तकूलीना, युकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबूना और तुकज़्ज़िबीना। ये अफ़ाल खमसा हैं। हर टेबल के अंदर से हम इनको निकाल सकते हैं। ये 5 अफ़ाल जो आ रहे हैं हर टेबल में से, इनसे पहले अगर वो अल्फाज लग जाएं जो कि फ़िल मुज़ारे को तब्दील कर देते हैं तो इनका नून जो है वो ड्रॉप हो जाता है, इनमें ये तब्दीली आ जाती है। आज का जो सबक है वो है अस्माए खमसा के बारे में। मुख्तलिफ टॉपिक है बिल्कुल। अस्माए खमसा कौन से हैं? ये 5 स्पेशल इसम हैं, 5 स्पेशल इसम, इनको हम आज के लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। और ये 5 इसम कौन से हैं? अबू, हमू, अखू, फू और जू। ये 5 इसम हैं जो हम आज के लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ये स्पेशल इसम है। मतलब क्या है इनके और इनको याद रखने का तरीका क्या है? जुल जलाल से याद रखें। जू का मतलब होता है वाला, तो जुल जलाल, जलाल वाला। और अबू बाप, जैसे अबू जईद, जैद का बाप। अखू भाई, जैसे अखू जईद। और हमू जो है ये कहते हैं खुसर को, तो हमू जईद। ये 3 रिश्ते हैं जो इर्द गिर्द आ गए। और दरमियान में जो लफ्ज आ रहा है वो है फू। फू का मतलब है मुंह, माउथ, फू। तो ये 5 अल्फाज हैं, एक ही वजन पे, एक ही यानी आवाज साउंड के साथ बोले जाते हैं। जू, अबू, अखू, हमू और फू। ठीक है, ये 5 अल्फाज जो हैं ये जरा स्पेशल अल्फाज कहलाते हैं अरबी में, इसलिए इनको हमने अफ़ाले अस्माए खमसा के नाम से याद करना है। देखना ये है कि इन 5 अल्फाज में तब्दीली क्या आती है जब ये हालत रफा से हालत नसब में जाते हैं और हालत जर में जाते हैं। ये जो आपने अभी 5 अल्फाज देखे ये हालत रफा के अल्फाज, अबू, हमू, अखू, फू और जू। लेकिन जब ये हालत नसब में जाएंगे
تو ان میں جو چینج آئے گی وہ ساؤنڈ کی چینج ہی ہوگی. ابا، ابو سے ابا، حمو سے حما، اخو سے اخا، فو سے فا اور زو سے زا. اور جب یہ حالت جر میں جائیں گے تو چینج کیا آئے گی؟ ابی، ابی حالت جر میں ہے. حمی، اخی، فی، زی. تو ابو، ابا، ابی، حمو، حما، حمی، اخو، اخا، اخی، فو، فا، فی اور زو، زا، زی. اب آپ کو یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ الفاظ جہاں پہ بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ چینج حالت میں کیوں لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟ یہ اپنی حالت یا اپنی شکل چینج کرے گا اپنی حالت کے چینج ہونے کی وجہ سے. حالت رفع میں ایک ساؤنڈ، حالت نصب میں دوسری ساؤنڈ اور حالت جر میں تیسری ساؤنڈ. اگزامپل لیتے ہیں تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے آ گئی ابو زید کی اگزامپل. ہاذا ابو زیدن. ابو زید کا مطلب کیا ہے؟ زید کا باپ. ابو زیدن کو دیکھیں یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اگر آپ دوسرا اسم دیکھیں تو وہ حالت جر میں ہے. یہ مرکب اضافی ہے اور مطلب سے بھی آپ سمجھ گئے ہیں اس کے اندر ایک اضافت یعنی کا کے کی کا لفظ آ رہا ہے. زید کا باپ. ہاذا ابو زیدن. یہاں پہ ابو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، لیکن دوسری مثال جو ہے اس میں دیکھیے یہاں پہ حالت نصب میں آ رہا ہے. رأیتو، میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ ابو زید کو دیکھا. اب چونکہ ابو زید مفعول ہے اب وہ حالت نصب میں آئے گا اور حالت نصب میں پورا مرکب اضافی نہیں آئے گا بلکہ اس کا پہلے والا اسم آئے گا. اور پہلے والا اسم کون سا ہے؟ ابو. جب حالت نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ابا. تو رأیتو ابا زید. اور اسی طرح تیسری چیز دیکھیے حالت جر میں. سمعتو، میں نے سنا. من ابی زید. اب یہاں من حرف جر لگ گیا تو اس نے ابو کو حالت جر میں چینج کر دیا جو ابی بن گیا. سمعتو، میں نے سنا. من ابی زید، زید کے باپ سے سنا. تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر تینوں یہاں پہ استعمال ہو. اسی طرح سے اخو کو دیکھ لیجئے. ہاذا اخو زید. اخو زیدن، اس کو پورا لکھیں گے تو اخو زیدن بنے گا. رأیت اخا زیدن اور سمعت من اخی زیدن. ہاذا حمو زیدن. رأیت حما زیدن اور سمعت من حمی زید. یہ تینوں الفاظ ہم نے حالت رفع میں، حالت نصب میں اور حالت جر میں ان کا استعمال دیکھ لیا. مرکب اضافی کے ساتھ دیکھ لیا خصوصاً. اور اس میں پھر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اس کے پہلے والے اسم میں آتی ہے. زو کا ورڈ بھی دیکھ لیجئے. ذل جلال، جلال والا. اللہ ذل جلال، اللہ جلال والا ہے. اللہ جلال والا ہے. اب یہ تو حالت رفع ہے، ذل جلال، جلال والا. اب اس کو حالت نصب میں استعمال کرنا ہے تو پھر کوئی جملہ فعلیہ لے آتے ہیں اور اس کو مفعول بنا دیتے ہیں. دعوتو، میں نے پکارا. کس کو پکارا؟ ذل جلال کو پکارا. اب ذل جلال اگر میں نے حالت یعنی مفعول بنانا ہے تو پھر میں اس کو حالت نصب میں لے آؤں گا. حالت نصب میں کیا چیز جائے گی؟ الجلال میں تو تبدیلی نہیں آئے گی، زو میں تبدیلی آ جائے گی، پہلے والے اسم میں تبدیلی آ جائے گی. ذل جلال سے زل جلال بن گیا.
کیونکہ ذل جلال جو ہے نا یہ بھی مرکب اضافی کا کمبینیشن ہے. اس کا پہلے والا اسم جو ہے وہ زو چینج ہو گیا زا میں. دعوت ذل جلال، اعوذ بذل جلال. یہاں پہ بازر بی کی پرپوزیشن لگ گئی اور وہ حرف جر کو یہ حرف جر جو ہے لام پہ کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. جلالی، بالکل زیر آئے گی جی. مرکب یہ اضافی ہے نا تو وہ اضافی ہے تو یہ جی اس میں زیر آئے گی. تو اعوذ بذل جلالی، ذل جلالی والاکرام، ذل جلالی والاکرام ہم پڑھتے ہیں نا. اللہ ذل جلالی، دعوت ذل جلالی اور اعوذ بذل جلالی مرکب اضافی کے ساتھ. سر یہ کہ نیچے دو نقطے ڈالیں یہ کوئی لکھائی میں اس طرح یا اس کا کیا وجہ؟ ویسے تو ہم فی میں کبھی نقطے نہیں ڈالتے. لکھائی میں ایسے یہ نا وہ فونٹس جو استعمال کرتے ہیں عربی میں، کسی فونٹ میں آپ کو ہو سکتا ہے لکھے ہوئے نظر آئے اور کسی فونٹ میں نہ ہو، اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں. اسی طرح فو کو دیکھ لیں، ہاذا فو زیدن، یہ زید کا منہ ہے، فو زیدن. رأیت فا زیدن، میں نے دیکھا زید کا منہ. اور الحلوۃ فی زیدن، ابھی پہلا فی جو ہے یہ تو حرف جر ہے، اس کا مطلب میں ہے. اور جو دوسرا فی ہے یہ آپ کو اب پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں حالت جر میں استعمال ہونے والا فو ہے جو چینج ہو کے فی بن گیا. تو الحلوۃ فی زیدن، سمجھ آ گیا نا، واضح ہو گیا یہ. تو فو، فا اور فی تینوں حالت. تو یہ 5 اسما جو ہیں ان کو اکٹھا گروپ کر دیتے ہیں، ایک ہی ساؤنڈ پہ 5 اسما آتے ہیں اور ان کو اسمائے خمسہ کا نام دیا جاتا ہے. ابو، حمو، اخو، فو اور زو. ابو سے ابا اور ابی، حمو سے حما، حمی، اخو سے اخا، اخی، فو سے فا، پی اور زو سے زا، زی. کچھ مثال قرآن مجید سے زو کی، واللہ ذو الفضل العظیم. اب اس کو دیکھیے، اللہ فضل عظیم والا ہے تو ذو حالت رفع میں استعمال ہوا. ذو الفضلی، اب یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ مرکب اضافی. ذو الفضلی، فضل والا، یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بنتا ہے. تو فضلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالت جر میں چلا گیا کیونکہ مرکب اضافی میں دوسرا اسم حالت جر میں ہوتا ہے. اور الفضلی جو ہے اور اس کے ساتھ العظیمی، یہ دونوں جو ہیں یہ اصل میں مرکب توصیفی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ فالو کرتے ہوئے آ رہے تھے. اس لیے آپ کو العظیم جو ہے وہ بھی حالت جر میں جاتا ہوا نظر آ رہا. تو واللہ ذو الفضل العظیم. تو الفضل العظیم یہ مرکب توصیفی تھا، اس کے ساتھ ذو لگ گیا جو مرکب اضافی بنا رہا ہے. تو جس طرح الفضلو جو ہے وہ الفضلی میں چینج ہوا، اس نے ساتھ ہی اپنے دوسرے اسم کو جو مرکب توصیفی میں آ رہا تھا اس کو بھی اسی طرح چینج کر دیا العظیمی. واللہ ذو الفضل العظیم. زا کی اگزامپل دیکھیں، قالو، ان سب نے کہا، یا ذل قرنین، سورہ کہف میں انہوں نے کہا یا ذل قرنین. یہ یا کے بعد ذل قرنین بن گیا. یا جو ہے وہ حرف ندا ہے اور ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ حرف ندا کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے سے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اگر وہ مرکب اضافی کے کمبینیشن میں استعمال ہوا ہو.
تو یہ ذوالقرنین، یہ دو قرنوں والا، دو قرن والا مرکب اضافی کا کمبینیشن ہے. قرنین کا مطلب ہے دو قرن، دو قرن. قرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ. تو یا ذل قرنین، یا لگا تو اس نے زو کو زا میں چینج کر دیا، اور باقی جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا ہے. قرنین جو ہے یہ حالت جر ہے. تیسری مثال دیکھیے، زی کی مثال، والقرآنی ذی الذکر، والقرآنی قرآن کی قسم، ذی الذکر، یہ اصل میں زو تھا، ذو الذکر، لیکن یہ بن گیا ذی الذکر، ذی الذکر بن گیا. یہ زی کیوں بن گیا؟ والقرآنی جو ہے، وا جو ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا قسم والا واؤ، یہ قسم والا واؤ جو ہے، یہ قسم والا واؤ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، وہ قسم والا واؤ جو ہے یہ گویا کہ اس کو اس میں رکھتا ہے، حرف یعنی حالت جر میں لے کے جاتا ہے. واللہ کہتے ہیں نا، واللہ. اب وہاں پہ واؤ جو ہے قسم والا، اس نے اپنے اگلے اسم کو حالت جر میں لے گیا. تو والقرآنی، اس طرح والعصری، والعصری پڑھا نا ہم نے پہلے UC1 میں، والعصری. تو واؤ جو ہے قسم والا، یہ گویا کہ اپنے سے بعد والے اسم کو، یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے. تو والقرآن ہی بن گیا. اب یہ قرآن جو ہے یہ اس کی بات آگے ہو رہی ہے، ذی ذکر، ذکر والا، ذکر والا قرآن. یعنی گویا کہ اگر اس کو میں اس طرح سے کہوں کہ یہ جو آگے ذی ذکر ہے، ذی ذکر، اگر اس کو اکیلے کو دیکھیں، اکیلے کو، والقرآنی کو ہائیڈ کر لیں، خالی اکیلے کو دیکھیں، تو یہ ہوگا ذو ذکر. ذو ذکری جو ہے یہ تو مرکب اضافی ہے سمپل. لیکن جب یہ والقرآنی کے ساتھ آ رہا ہے، والقرآنی کے ساتھ ذو ذکر آ رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس کی توصیف، اس کا وصف بن کے آ رہا ہے. تو اب یہ مرکب توصیفی کا کمبینیشن بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ القرآن جو ہے اس کے بعد جو زی ہے یہ گویا کہ قرآن کی صفت بن کے آ رہا ہے. اس لیے وہ اس کو فالو کر رہا ہے، یعنی جیسے جیسے قرآن کے اندر چینج آ رہی ہے ویسے ویسے زا کے اندر بھی، زو کے اندر بھی چینج آ رہی ہے. تھوڑا سا کمپلیکس ہے یہ، یعنی یہ آپ کے سامنے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ گویا کہ مرکب اضافی بھی ہیں اور مرکب توصیفی بھی ہیں. تو مرکب توصیفی ہونے کی وجہ سے یہ جو زو تھا یہ قرآن کو فالو کرتے ہوئے زی ہو گیا، کیونکہ قرآن حالت جر میں گیا تو یہ بھی حالت جر میں. جب یہ حالت جر میں گیا تو اس کے بعد جو آگے اس کا مرکب اضافی کا دوسرا حصہ لکھا تھا وہ تو پہلے ہی حالت جر میں لکھا جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے تینوں حالت جر میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ریزن جو ہے وہ ابھی آئی ہوپ کہ آپ کو واضح ہوگی. تھوڑا سا کمپلیکس ہے، زیادہ اس کے اندر کمپلیکیشن ہے، لیکن جو اس میں چیز ہماری یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے زی کا استعمال، ذی ذکر. تو زو، زا اور زی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تین مثالیں آپ کے سامنے اس کی آ. سر سورہ ضحیٰ میں جو ہے والضحیٰ، وہ بھی واو قسمی ہے؟ جی جی بالکل واو قسمی ہے. تو اس میں والضحیٰ آتا ہے، وہ یا ہے نا آخر میں جی یا جی ہے، وہ جی. کمزور حرف ہے. کمزور حرف میں آپ کو ایگزیکٹلی ویسے چینجز آپ کو پتہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. اچھا لیکن جو بالکل واضح دوسرے الفاظ ہوں گے اس میں بڑا کلیئرلی نظر آ جائے گا. جزاک اللہ. اچھا جی، ابو کی مثال دیکھتے ہیں جی قرآن مجید سے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گئے تھے موسیٰ علیہ السلام.
تو وہاں پہ جو 2 خواتین آئیں جی جی ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ ابونا، اور ہمارے والد. اب یہ ابونا کیا ہے؟ ابونا، ہمارے ابونا کا مطلب ہمارے والد، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. ابونا، اس میں جو دوسرا اسم ہے وہ ضمیر بن کے آ گیا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے. اس لیے ہمیں وہ حالت جر میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ضمیر تو چینج ہی نہیں ہوتا نا حالت جر میں، ورنہ ہے یہ مرکب اضافی ابونا. اور شیخن کبیرن کیا ہے؟ یہ توصیفی. مرکب توصیفی. وہ توصیفی. اچھا، اس کے بعد ابا کی اگزامپل دیکھیں. ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے محمد. ابا، ابا کیا ہے؟ کانا کے آگے اس کا اسم اور کانا کی خبر. آپ کو پتا ہے کہ کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں جاتی ہے. یہاں پہ کانا کا اسم کیا ہے؟ محمد، سے حالت نصب میں نہیں گیا. کانا کی خبر کیا ہے؟ وہ اب آگے آ رہی ہے. ابا، یہ ابو تھا، ابا بن گیا، حالت نصب میں چلا گیا. تو ابا احدن، کسی ایک کے والد نہیں ہے محمد، کسی ایک کے بھی والد. من رجالکم، من حرف جر ہے، اس لیے اس نے رجالکم سے رجالیکم کر دیا، مرکب جاری بن گیا. اور رجالیکم جو ہے یہ مرکب اضافی بھی ہے. تمہارے مرد، تمہارے مرد یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. احدن کیوں آ گیا جی؟ جی ابا احدن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اصل میں تھا ابو احدن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں دوسرا اسم احدن ہے، اور یہ احدن اس جو کا ہے کانا کی خبر بھی ہے اور مرکب اضافی بھی ہے. جی ابا احدن جو ہے یہ تو مرکب اضافی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ کانا کی خبر بھی ہے. لیکن کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے اس میں جو چینج آنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حالت نصب میں چلا جانا ہے. اور مرکب اضافی جب حالت نصب میں جائے گا تو اس کا صرف پہلے والا اسم حالت نصب میں جاتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ ہے تو مجرور ہو جانا. جو ابا بن گیا. جزاک اللہ. تیسری مثال ابھی، تبت یدا، ٹوٹ گئے ہاتھ، دونوں ہاتھ. کس کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ ابی لہب. اب یہ ایک مرکب اضافی، کمپلیکس مرکب اضافی، یہ اصل میں تھا ابو لہب. ابو لہب ہے نا اصل میں تو، اور یہ مرکب اضافی ہے اٹ سیلف ابو لہب. پورا پڑھوں تو ابو لہبن ہے، لیکن جب یدا ساتھ آ گیا تو یہ بن جائے گا ابو لہب کے ہاتھ. تو اب یدا جو ہے یہ بھی مرکب اضافی بنا رہا ہے ان کے ساتھ، یہ بن جائے گا یدا ابو لہبن. اب یہ ابو جو تھا درمیان میں وہ مضاف بھی بن گیا اور مضاف الیہ بھی بن گیا، یعنی 2 مرکب اضافی بن رہے ہیں. ایک بن رہا ہے یدا اور ابی، اور ایک بن رہا ہے ابی اور لہب. تو درمیان والا جو ہے وہ مضاف کا کردار بھی ادا کر رہا ہے اور مضاف الیہ کا بھی، یعنی پہلے مرکب اضافی کا دوسرا اسم بن رہا ہے اور دوسرے مرکب اضافی کا پہلا اسم بن رہا ہے. تو اس میں پھر دونوں خصوصیات آ جاتی ہیں، یعنی یہ حالت جر میں بھی چلا جاتا ہے اور یہ بغیر الف لام اور تنوین کے بھی ہوتا ہے. تو یہ جب حالت جر میں گیا تو یہ ابو سے ابا، ابا سے ابی بن گیا. یدا ابی لہب بن، تبت ٹوٹ جائیں، ٹوٹ جائیں یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ. اس کے بعد دیکھیے ایک اور مثال، اخو کی مثال قرآن مجید سے. اخو قال انی انا اخوک، حضرت یوسف نے کہا قال انی، بے شک میں، انا
میں ہی ہوں، اخو کا بھائی کا تمہارا، میں ہی تمہارا بھائی، انی انا اخو کا بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں. اخو کا جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے. دوسری مثال دیکھیے، اخا ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ موسیٰ کو وَأَخَاهُ کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو بھیجا اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا. ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ یعنی مفعول کون ہے؟ مفعول ہے موسیٰ. اب موسیٰ ایسا ورڈ ہے جو چینج نہیں ہوگا، وہ حالت نصب میں بھی موسیٰ ہی لکھا جائے گا. لیکن موسیٰ کے علاوہ بھی کسی کو بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے اخاہو، اس کا بھائی. اس کا بھائی جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا اخوہو، لیکن چونکہ وہ مفعول بن کے آ گیا ہے اب یہاں پہ، تو اب وہ اخوہو کی بجائے لکھا جائے گا اخاہو. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہو ہارون اور اس کا بھائی ہارون. تو اخو سے اخا. اور تیسری مثال دیکھیے اخی کی، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کیا، اِلَى موسیٰ حرف جر آ گیا، اِلَى موسیٰ، موسیٰ میں تو کوئی چینج نہیں آیا، وہ ویسے ہی رہے گا. وَأَخِيهِ اور اس کا بھائی. اب اخی میں چینج آ گیا کیونکہ واو کی وجہ سے حرف جر جو ہے وہ اخی اخو پہ بھی اثر کر رہا ہے. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف وَأَخِيهِ. اب ایک چیز اس میں آپ اور بھی نوٹ کیجئے، یہ اخی ہی بن گیا ہے، اصل میں تھا اخوہ، لیکن جب یہ حالت جر میں گیا تو یہ اخی بن گیا. اب ساؤنڈ چینج ہو گئی ہو کی بھی، اور ہو جو ہے وہ بھی ہی میں چینج ہو گیا. ہم اسے اخی ہو نہیں پڑھ رہے، اخی ہی پڑھ رہے ہیں. جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے اس کی کچھ مثالیں دیکھی کہ ساؤنڈ چینج کرنے کے لیے، اس کو بولنے میں آسانی کے لیے ہو جو ہے اس کو بھی بعض اوقات ہی میں چینج کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کسی اثر سے یا کسی حرف جر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ ہی میں چینج ہوا ہے، یہ حالت جر میں گیا. یہ حالت جر میں نہیں گیا، یہ ہے ضمیر اور ضمائر جو ہیں وہ اپنی حالت چینج نہیں کرتے، یہ صرف بولنے میں آسانی کے لیے چینج ہوا. وَأَخِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ. فو کی اگزامپل دیکھیں جی. ایک ہی اگزامپل اس کی قرآن مجید میں آئی ہے اور وہ فو کی نہیں ہے، فا کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کباستی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، جیسے پھیلائے ہوئے ہو کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. فاہ کیا ہے؟ جس کے نیچے انڈر لائن ہوا ہے. یبلغ، لی یبلغ، اس سے پہلے ان دو الفاظ کو دیکھیے، لام زیر لی جو ہے وہ یبلغو کو یبلغا میں چینج کر رہا ہے. ہم نے 3 طرح کے لام پڑھے ہیں جو تبدیلی لے کے آتے ہیں فعل مضارع کے اندر. یہ ان میں سے ایک لام ہے تاکے والا لام، لی یتذکرا والا لام، لی تاکے. تو یہ تاکے والا لام ہے جو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے. یبلغو سے یبلغا کر دیا، تاکہ پہنچے، پانی پہنچے. فاہو، اس کے منہ کو، اس کا منہ یعنی پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے. اب پہنچے کہاں پہ؟ کس چیز کو پہنچے؟ یعنی مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے منہ. تو منہ جو ہے فو تھا اصل میں، جو تبدیل ہو کے حالت نصب میں فا بن گیا. اور یہ فاہو جو ہے یہ مل کے مرکب اضافی بھی بنا رہا ہے. فاہو اس کا منہ.
اور فاہو میں آپ کو مرکب اضافی میں دوسرا اسم کون سا نظر آ رہا ہے؟ پیش ہوا دوسرا اسم نظر آ رہا ہے ہو، حالت رفع، اور یہ ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے یہ چینج وہ ہوتی حالت جر میں نہیں جاتی، اس لیے آپ کو ہو ہی نظر آ رہا ہے۔ اور مرکب اضافی میں ہم تو نارملی ڈھونڈتے ہیں دوسرا اسم حالت جر میں ہوگا، وہ یہاں پہ حالت جر میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنا ہوا ہے ضمیر۔ ہمو ہما ہمی کی کوئی مثال نہیں ہے قرآن مجید۔ تو یہ 5 اسماء ہم نے کافی تفصیل سے دیکھ لیے، ان کی مثالیں بھی دیکھ لی ہم نے قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں پہ آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے لیسن میں کیا ہے، اور یہ ہے غیر منصرف، جس کو کہ ہم کسی حد تک پہلے پڑھ چکے ہیں۔ غیر منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے جی کوئی ایگزامپل؟ جس میں تنوین نہیں ہوتی۔ اس میں تنوین نہیں ہوتی، جی ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیے یہ الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اسم لکھے ہوئے ہیں، مسلمن، مسلمن اور مسلمین۔ اور بھی کوئی ریزن ہوگی غیر منصرف میں، اور بھی کچھ ہوتا ہے اس میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں تنوین کے ساتھ بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ حالت بھی چینج کر رہے ہیں۔ جا مسلمون، رعا زید مسلمن، اور سمع زید من مسلمین۔ یہ لفظ دیکھیے اللہ غفور، یہ تو کلیئر ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پہ کیا ہوا؟ تنوین کے لیے تنوین نہیں ہے یہاں پہ، یہ تنوین کدھر چلی گئی؟ اور یہ لفظ اکبر ہم نے کہاں پہ دیکھا ہے؟ QC4 میں ہم نے دیکھا ہے اسے۔ کسی کو یاد ہے تفضیل؟ ہم نے اس میں تفضیل پڑھا تھا۔ اس میں تفضیل کیا تھا کہ کمپیریٹیولی کسی چیز کو بڑا یا چھوٹا، یعنی کمپیریزن کرنے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ اسم کی وہ ڈگری جو ہے وہ اس میں تفضیل کہلاتی ہے۔ اور اکبرو جو ہے یہ اس میں آتا ہے جب کمپیریزن کرنا ہو کسی دو کا، اور ایک کی بجائے دوسرے میں وہ چیز زیادہ پائی جا رہی ہو، تو وہ اس وزن پہ آتی ہے، اکبرو، اصغرو، احسنو۔ اور یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ تنوین کے بغیر آتے ہیں، ہم نے QC4 میں بھی دیکھے تھے۔ اس وزن پہ آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اچھا، یہ دیکھیے یہ دوسری مثال آ گئی درود پاک کے اندر، کما صلیتا علی ابراہیم۔ اب یہ علی ہے، حرف جر ہے، لیکن ابراہیم جو ہے اس کو وہ حالت جر میں نہیں لے کے گیا، ایسے ہی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا حالت جر، حالت جر میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، ایک ہی حالت نصب حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس کی حالت نصب اور حالت جر دونوں ایک سی ہیں، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ تو یہ بغیر تنوین کے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ حالت جر میں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حالت جر میں گیا نہیں، گیا ہے یہ حالت جر میں، لیکن اس کو حالت جر میں بھی لکھا ابراہیمہ ہی جاتا ہے۔ مبنی کہتے ہیں اس کو، جی مبنی کہتے ہیں ایسے حروف کو؟ نہیں، مبنی وہ ہوتے ہیں جن میں بالکل ہی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اچھا، جو حالت نصب میں بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ، موسیٰ۔ جی جی ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے اکبرو اور ابراہیمو جو ہیں، یہ اکبرا اور ابراہیمہ تو بن جائیں گے، لیکن اکبری اور ابراہیمی نہیں بنیں گے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جن میں تنوین بھی نہیں آئی اور وہ حالت جر میں زیر بھی نہیں لیتے، یہ الفاظ جو ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے، غیر منصرف الفاظ کہلاتے ہیں۔
کون کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ کتنی ٹائپس کے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں. ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی کچھ ان کے رولز بنا لیے جائیں، ورنہ یہ بار بار پریکٹس سے سامنے آتے رہتے ہیں تو پتہ چل جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی ایسا فکسڈ رول نہیں ہے، بس کچھ رولز ہم بنا لیں گے اور باقی مسلینیس یاد رکھنے پڑیں گے. تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صرف پریکٹس سے یاد رکھنے کی کوشش کریں، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں. مثال دیکھتے ہیں ہم کون کون سے الفاظ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. معاویہ ایسا ہی ورڈ ہے ایک. یہاں پہ ایک ایگزامپل انہوں نے ایک جملہ سا بنا دیا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے، لیکن اگر ہم صرف الفاظ کو دیکھیں تو معاویہ ایسا ورڈ ہے. مریم، عرب خواتین کے جو نام ہیں، مریم یہ بھی ایسا ہی ورڈ ہے. ابراہیم ابھی ہم نے دیکھا. احمد، عفان، عمر، یہ سارے الفاظ جو ہیں غیر منصرف الفاظ ہی ہیں، یعنی تنوین نہیں لیں گے اور زیر بھی نہیں لیں گے. مصر شہروں کے نام یا ملکوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے نہیں، ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر بھی. مطاعم، یہ مطاعم آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی QC4 میں پڑھا تھا. اس کو ہم نے اس میں ظرف کے نام سے پڑھا تھا. جس جگہ پہ فعل واقع ہوا ہو اس جگہ کو اس میں ظرف کہتے ہیں، ظرف مکان. مطاعم کھانے کی جگہ. اچھا اسی طرح سعداء یہ بھی غیر منصرف وزن ہے. غضبان یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کسی چیز کے اندر شدت لانے کے لیے، جیسے یہ بھی ہم نے QC4 کے اندر جو اسپیشل افعال پڑھے تھے یہ ان میں تھا، جس کو ہم غضبان، رحمان، اس وزن پہ آنے والے رحمان، یہ سارے الفاظ جو ہیں شدت پیدا کرنے کے لیے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں، بولے جاتے ہیں اس وزن کے الفاظ. یہ بھی غیر منصرف ہے. مصاریف یہ بھی غیر منصرف وزن ہے. معاویہ جو ابھی آپ نے دیکھا اس کے آگے اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے اسامہ، حذیفہ، حمزہ، یہ سارے غیر منصرف ہیں. عرب عورتوں کے نام جو ہیں جیسے فاطمہ، عائشہ، زینب یہ بھی غیر منصرف ہیں. ابراہیم پیغمبر ہیں اور اس کے علاوہ کچھ فرشتوں کے نام بھی، یہ سارے غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اسماعیل، اسحاق، یعقوب، فرعون، حامان جو ہیں یہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. قارون یہ بھی غیر منصرف ہیں. احمد کے وزن پہ آنے والے اکرم، اکبر، ارحم. عفان کے وزن پہ آنے والے رمضان، عثمان، سلمان. عمر کے وزن پہ آنے والے مضر، زحل. مصر کے وزن پہ آنے والے یعنی شہروں کے نام مکہ، لندن، بابل غیر منصرف ہے. مطاعم یعنی کھانے کی جگہ ہے تو منافع نفع کی جگہ، مشارب پینے کی جگہ، مساجد سجدے کی جگہ، یہ بھی سارے غیر منصرف. سعداء کے وزن پہ آنے والے الفاظ خلفاء، علماء، عقلاء. غضبان کے وزن پہ آنے والے الفاظ جوعان، تعبان، شبعان. مصاریف کے وزن پہ آنے والے الفاظ مصابیح، محاریب، مواقیت. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں غیر منصرف ہیں. یہ رٹا نہیں لگانا ہم نے، ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، اور جیسے جیسے آگے جاتے رہیں ویسے ویسے ہمیں معلوم ہوتا جائے گا، ویکیبلری میں ایڈ ہوتا جائے گا کہ یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ریپیٹیشن سے ہمیں قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ ہیں جو غیر منصرف. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے پاس غیر منصرف الفاظ جو ہیں وہ ہو گئے. اس کے بعد یہ کچھ آپ کا QC4 کا سٹف ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ غیر منصرف الفاظ ہی تھے. QC4 کا جو پارٹ ہم نے گرامر کا پارٹ پڑھا تھا آخر میں، وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کی ریپیٹیشن، اس کی ریویژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر ہم نے اس میں صفہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، یہ سارے افعال یہ پڑھے تھے اور ان کی ایگزامپلس بھی کافی دیکھی تھی.
تو اس کو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ایک دفعہ اس کو بھی ریوائز کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ریویژن کی کلاس رکھیں. جب یہ مکمل ہو جاتا ہے ہمارا قرآن والا پارٹ، ہم QC4 اور QC5 کی گرامر کو کوشش کریں گے ایک دفعہ ریوائز کر لیں. ریوائز کر کے کیونکہ یہ گرامر جو ہے بڑی امپورٹنٹ گرامر ہے جس کو ہمیں اصل میں جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے اور اس کو وہاں پہ پریکٹس کرنا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ قرآن مجید والا پارٹ اب آگے شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے ہم اگلے 2 ویکس میں انشاءاللہ ان کو بھی ختم کر لیں گے تو پھر ہمارا QC5 مکمل ہو جائے گا. پھر ہم 2 ریویژن کی کلاسز رکھیں گے، ایک QC4 کی گرامر کی ریویژن اور ایک QC5 کی گرامر کی ریویژن. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے کچھ اور صورتوں کا مطالعہ، اور اس میں ہم یہ QC4 5 یعنی QC1 سے QC5 کی ساری گرامر اپلائی کریں انشاءاللہ. تو کوئی کوشچن ہو آپ کا تو لے لیتے ہیں، ادروائز کلاس آج کی ختم کرتے ہیں. آج ہمارا گرامر والا پارٹ QC5 کا مکمل ہے. ایک لیسن رہ گیا ہے، وہ صرف ریویژن کا ہے، اس لیے اس کو ہم اسکپ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم شعیب صاحب. جی آپ نے یہ 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک اسماء خمسہ اور دوسرا غیر منصرف اسماء. تو جی یہ جو اشارے ہیں نا، اس میں ایک مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. جو حرف جر کی صورت میں اسماء خمسہ میں جو اشارہ ہے اور غیر منصرف اسماء میں جو اشارہ ہے، دو مختلف کیوں ہیں؟ اچھا، آپ کی آواز بہت کلیئر نہیں تھی، لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ آپ ان کے اشارے سمجھنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اشارے 2 مختلف لکھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ کتاب کے پیچھے بھی اسی طرح دیے ہوئے نا، آپ کی سلائڈ کے اوپر بھی ایسے ہی تھے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ 2 مختلف اشارے کیوں ہیں؟ اچھا جیسے مجھے جی بتائیے ابھی مثال. ہمی اہی کا جو ساتھ اشارہ ہے نا وہ، اور اس طرح حرف جر کے بعد کی صورتحال جیسے ابراہیمہ، اکبرہ، ان کا جو اشارہ ہے اس پہ انگلی نیچے کی طرف ہے، اس میں انگلی اوپر کی طرف ہے. یہ تھوڑا سا یہ کنفیوژن سی ہو رہی ہے کہ یہ اشارہ کوئی مس پرنٹنگ ہے یا کوئی کیا یہ ڈفرینٹ چیز ہے. میں نے اصل میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پارٹ میں نے اشارے جو ہیں ان کے ساتھ اس کو پریکٹس نہیں کروایا، جی اور بے شک. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو میرا خیال ہے کہ اس میں اشارے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سمپل ہے. اشارے حالتوں کے لیے اشارے کو پریکٹس کرنے کی ضرورت شاید مجھے محسوس نہیں ہوئی، اس لیے میں نے شروع سے ہی جیسے ہی ہم حالت رفع نصب جر پہ آئے تو میں نے اشاروں کی پریکٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کروائی. اشارے جو ہیں وہ اصل میں زیادہ یوزفل ہیں افعال کو پڑھتے ہوئے. جب فعل پڑھ رہے ہیں نا، ٹیبل پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ اشارے زیادہ یوزفل ہیں. جب اس سٹیج کے اوپر آ کے اب ہمیں اس کی ضرورت، میرا خیال ہے مجھے لگتا تھا کہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو اس لیے میں نے اس کی پریکٹس کروائی ہی نہیں ہے. یعنی آپ اشاروں کے بغیر ہی اس کو میرا خیال ہے اگر کریں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. پر اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ 2 مختلف اشارے جو ہیں یہ کیوں ہے، کوئی اس میں چلیں میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو بھی چیک بہت کروں شکریہ. ہو سکتا ہے مس پرنٹنگ ہو. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو چلیں جی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. بہت شکریہ جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.